गांव के कच्चे रास्तों पर शाम ढलते ही सकूत छा जाता था। बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज या दूर से किसी के खांसने की सदा सुनाई देती। हवेली के बड़े कमरे में जैनब बैठकर रिवायती चूल्हे के पास सब्जी काट रही थी। इसके हाथ तेज चल रहे थे, मगर दिमाग कहीं और अटका हुआ था। हर जुमेरात की रात जब वो दिन भर के काम काज से निढाल होकर बैठती तो इसका शौहर आरिफ बड़े लाड से मिठाई का डबिया निकालता, खास तौर पर बालूशाही। वो कहता, ये सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ, बड़े शहर की मशहूर दुकान से। शुरू में जैनब खुश होती रहती, शौहर की मोहब्बत पर नाज करती रही, मगर कुछ हफ्तों बाद एक अजीब बात इसके दिल में चुभने लगी। हर बार मिठाई खाने के बाद इसे इतनी गहरी नींद आ जाती कि सुबह आंख खुलते ही जिस्म भारी और कमजोर लगता, जैसे वो पूरी रात सोई नहीं बल्कि बेहोश रही हो। कभी कभी सर में हल्की सी चक्कर और आंखों के गिर्द दर्द सा महसूस होता। एक रात इसने सोचा, क्या ये महज मेरा वहम है या वाकई इन बालूशाही में कुछ है। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर शक का कांटा दिल में लग जाए तो चैन कहाँ मिलता है। आरिफ हमेशा प्यार से मुस्कुरा कर कहता, ये मिठाई बहुत महंगी है, सबके लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये जुमला जैनब के कानों में बार बार गूंजता। इसे लगता कि कोई राज है, कोई ऐसी हकीकत जिसे वो जानना चाहती है। अगली जुमेरात जैनब ने फैसला किया कि वो मिठाई खाने का ड्रामा करेगी। वो सोच रही थी, अगर वाकई कोई बात है तो आज सब सामने आ जाएगा। रात को हस्बे मामूल आरिफ ने डबिया निकाली। वो बालूशाही की खुशबू से कमरा भर गया। आरिफ ने एक टुकड़ा उठाकर मोहब्बत से कहा, मेरी जान, ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूं। जैनब ने मिठाई हाथ में ली। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि इसे लगा आरिफ सुन लेगा। इसने दांतों से हल्का सा काटने का नाटक किया और फिर हाथ से बचा हुआ टुकड़ा दुपट्टे में छुपा लिया। मुंह में रखा छोटा सा टुकड़ा भी इसने चुपके से कमरे के पीछे थूक दिया। वो सीधी चारपाई पर लेट गई और सांस को हल्का करके नींद का ड्रामा करने लगी। कुछ ही देर बाद आरिफ ने इसे गौर से देखा, फिर धीरे से उठा और कमरे की लाइटें मद्धम कर दी। जैनब का दिल जैसे सीने से निकलने को था। जैनब ने आंखों की बारीक दरार से झांका। आरिफ ने इसके चेहरे के करीब होकर कुछ लम्हे देखा, जैसे इत्मीनान कर रहा हो कि वो वाकई सो गई है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकल गया। जैनब के कान खड़े हो गए। ये पहला मौका था कि मिठाई खाने के बाद वो होश में थी। इसने फौरन उठकर वो टुकड़ा दुपट्टे से निकाला। दिल में सवालों का तूफान था। आखिर ये क्या है और आरिफ चाहता क्या है। अगली सुबह जैनब ने मौका पाकर वो टुकड़ा गांव की हकीम बीबी जान के पास ले गई। वो पुरानी औरत जड़ी बूटियों और दवाओं के मामले में मशहूर थी। जैनब ने बहाने से कहा, यह मिठाई का टुकड़ा है, बस जरा देख दें कि कैसा है। कल खाकर अजीब सी हालत हो गई थी। बीबी जान ने गौर से मिठाई का टुकड़ा देखा, फिर इसे सूंघा और कहा, बेटी, इसमें खुशबू कुछ और है, जैसे कोई जड़ी बूटी मिली हो। मैं अभी साफ नहीं कह सकती, थोड़ा वक्त लगेगा। जैनब के दिल की धड़कन और बढ़ गई।
وہ ڈرتے ڈرتے گھر واپس آئی۔ دن بھر سوچتی رہی۔ عارف حسب معمول ہنستا کھیلتا رہا، مگر زینب کی آنکھوں میں اب شک اور خوف تھا۔ اس رات زینب نے پھر مٹھائی کھانے کا ڈرامہ کیا۔ عارف مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ جب زینب نے نیند کا ناٹک کیا تو عارف پھر سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس بار وہ سیدھا دوسرے کمرے میں نہیں گیا۔ وہ ایک چھوٹے صندوقچے کے پاس گیا جسے وہ ہمیشہ تالا لگا کر رکھتا تھا۔ زینب نے دراڑ سے دیکھا کہ عارف صندوق کھول کر کچھ کاغذات اور بوتلیں نکال رہا ہے۔ اس کا دل کانپ گیا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ اگلی صبح زینب نے بی بی جان کو دوبارہ جا کر پوچھا۔ اس بار حکیمہ نے آہستہ سے کہا، بیٹی، اس مٹھائی میں نشہ آور جڑی بوٹی ہے، یہ کھانے والے کو گہری نیند میں ڈال دیتی ہے، مگر یاد رکھ یہ جان لیوا نہیں، یہ صرف بے ہوش کر دیتی ہے۔ زینب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تو کیا عارف مجھے ہر جمعرات بے ہوش کرتا ہے؟ لیکن کیوں؟ یہ سوال اسے اندر سے توڑنے لگا۔ اب زینب کو یقین ہو گیا تھا کہ کچھ بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے، مگر وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ حقیقت جاننے کے بغیر شوہر پر الزام لگانا خطرناک ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگلی جمعرات وہ مکمل طور پر جاگتی ہوئی دیکھے گی کہ عارف اس کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ وہ دن، وہ گھڑیاں اس کے لیے صدیوں کی مانند تھیں۔ دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ رات کے سائے پھیل رہے تھے۔ حویلی کے صحن میں نیم کا پرانا درخت جھومتا تو اس کی ٹہنیاں دیواروں پر لمبے لمبے سائے بنا دیتی۔ زینب کے دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے وقت اس کے کانوں کے قریب ڈول بجا رہا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ آج فیصلہ کن رات ہے۔ آج یا تو اس کا شک حقیقت میں بدلے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے دل کا کانٹا نکل جائے گا۔ حسب معمول عارف شام ڈھلتے ہی شہر سے آیا اور ڈبیا میز پر رکھی۔ مٹھائی کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ وہی بالوشائی۔ زینب کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، مگر اندر سے دل لرز رہا تھا۔ عارف نے بڑے لاڈ سے کہا، میری جان، آج بھی تمہارے لیے لایا ہوں، شہر سے سیدھا لے کر آیا ہوں، تمہاری پسند ہے نا؟ زینب نے بالوشائی کا ٹکڑا لیا۔ اندر ہی اندر اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ آج وہ کھائے گی نہیں۔ اس نے پھر ڈرامہ کیا، مگر اس بار زیادہ مہارت کے ساتھ۔ اس نے یوں زہر کیا جیسے ٹکڑا کھا لیا ہو اور پھر سیدھی چارپائی پر جا لیتی۔ چند لمحوں بعد عارف نے لالٹین مدھم کی، کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ زینب کی سانسیں قابو میں نہ آ رہی تھیں۔ اس نے آنکھوں کی باریک دراڑ سے دیکھا۔ عارف کمرے سے باہر نکلا اور صحن کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ زینب نے چپکے سے دوپٹے کے پلو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آج میں سب دیکھ لوں گی۔ وہ دبے پاؤں اٹھ کر اس کے پیچھے گئی۔ کمرے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر اس نے جھانکا۔ عارف نے وہی صندوق کھولا جیسے وہ ہمیشہ تالا لگا کر رکھتا تھا۔ اندر سے اس نے کاغذات اور ایک چھوٹی شیشی نکالی۔ پھر وہ صحن کے کونے میں چمکتی ہوئی لالٹین کے پاس بیٹھ گیا۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ عارف نے کاغذ کھولا۔ روشنی میں زینب نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں۔ کچھ پر اس کا اپنا نام لکھا تھا۔ زینب بنت رشید۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر اس نے دیکھا
کہ شیشی میں کوئی مایا ہے جسے عارف مٹھائی پر ہلکا سا چھڑک رہا تھا۔ زینب کے دل پر بجلی گری۔ یہی ہے وہ چیز جس سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ لیکن کیوں؟ اس کے قدم کانپنے لگے۔ وہ واپس کمرے میں دوڑ آئی اور دل تھام کر بستر پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد عارف واپس آیا۔ وہ مطمئن لگ رہا تھا۔ زینب نے پھر آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈرامہ کیا۔ عارف نے دھیرے سے اس کا ماتھا چوما اور سرگوشی کی۔ اللہ تیرا سایہ سلامت رکھے میری جان، بس تھوڑا سا وقت اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زینب کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ الفاظ جیسے بجلی بن کر اس پر گرے۔ کیا مطلب ہے عارف کا؟ صبح ہوئی تو زینب سیدھی بی بی جان کے پاس گئی۔ اس نے ساری بات بتا دی۔ بی بی جان نے کاغذات دیکھے جو زینب نے چپکے سے اٹھا لیے تھے۔ وہ غور سے دیکھ کر بولے، بیٹی یہ تو اسپتال کی رپورٹس ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ تمہیں دماغ کی ایک بیماری ہے۔ رات کو زیادہ سوچنے یا جاگنے سے تمہیں دورے پڑ سکتے ہیں۔ لگتا ہے عارف نے شہر کے ڈاکٹر سے کوئی دوا لی ہے جو نیند لا دیتی ہے تاکہ تمہارا دماغ آرام کر سکے۔ زینب کے آنسو بہنے لگے۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ تو یہ سب شک، یہ سب اندیشے سب غلط تھے۔ اس رات زینب نے فیصلہ کیا کہ اب عارف سے سیدھا سوال کرے گی۔ جب عارف نے حسب معمول مٹھائی دی تو زینب نے ہاتھ تھام لیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، عارف مجھے سچ بتاؤ، یہ مٹھائی میں کیا ہے اور تم ہر جمعرات مجھے کیوں دیتے ہو؟ عارف کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر آہ بھری، زینب میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے دماغ کو آرام کی ضرورت ہے ورنہ تمہیں بڑا دورہ پڑ سکتا ہے۔ یہ دوائی میں نے مٹھائی میں ملا کر دی تاکہ تم گہری نیند سو جاؤ اور تمہیں کچھ خبر نہ ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، مگر میں ڈرتا تھا کہ تم دوائی کھانے سے انکار کر دو گی۔ زینب کے لب کپ کپانے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ سب میری بھلائی کے لیے تھا؟ عارف نے اس کے آنسو صاف کیے اور نرم لہجے میں کہا، ہاں میری جان، میں جانتا ہوں تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی کہ میں نے یہ بات چھپائی، مگر مجبوری تھی۔ ہر جمعرات میں شہر جاتا تھا تاکہ تمہاری دوائی لا سکوں۔ مٹھائی کا بہانہ بنایا تاکہ تم خوشی خوشی کھا لو۔ زینب کا دل ٹوٹا بھی اور جڑا بھی۔ وہ شوہر پر شک کرتی رہی، مگر سچ یہ تھا کہ وہ اس کے لیے رات دن محنت کر رہا تھا۔ اس کی بیماری چھپانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اسے غمگین نہ دیکھنا چاہتا تھا۔ زینب نے روتے ہوئے عارف کے سینے سے سر لگا دیا۔ مجھے معاف کر دو عارف، میں نے تم پر شک کیا۔ عارف نے مسکرا کر کہا، محبت میں کبھی شک نہیں لایا کرو زینب۔ محبت شک سے نہیں، بھروسے سے جیتی جاتی ہے۔ زینب کے دل سے سارا بوجھ اتر گیا۔ اب وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر ظالم نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔